अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। एक इवेंटफुल डे था। वैसे तो पिछले 2 हफ्तों से हर लम्हा बलम्हा जो है वो ख़बरें बदलती जा रही हैं, लेकिन आज थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई। तहरीक अदम एतमाद जो इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश हो चुकी है, उसमें MQM पाकिस्तान ने, जो कि बड़ी इत्तेहादी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बाकायदा तौर पर एक जो उसे एग्रीमेंट कहते हैं वो साइन कर लिया है और अब अपोजिशन का साथ देने का उन्होंने ऐलान कर दिया। और उनकी शमूलियत के बाद अपोजिशन अलायंस में अब नंबर गेम में अपोजिशन का पड़ला जो है वो खासा भारी हो चुका है और इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट क्लियर कि नंबर गेम में अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा लेगी। लेकिन इमरान खान साहब का एतमाद जो है वो आज भी सहाफ़ियों से मिले और वहाँ से जो रिपोर्ट हुआ कि वो 80% समझते हैं कि वो ये मार्का जो है वो सर कर लेंगे, जिसकी फ़िलहाल लॉजिकली तो समझ नहीं आती, लेकिन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कुछ इत्तेहादी उनके पास दोबारा वापस चले जाएं या उनके अपने जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो उनके पास चले जाएं, जो बज़ाहिर हमें नहीं लग रहा, क्योंकि आज सिंध हाउस में तमाम अपोजिशन जमातें बशमूल हुकूमत के जो साबिक इत्तेहादी हैं और मुनहरिफ अराकीन हैं, उनकी आज एक बाकायदा बैठक हुई और नंबर उन्होंने स्ट्रेंथ अपना शो कर दिया। उसके अलावा एक डिप्लोमेटिक केबल की बात की जा रही है, जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब जलसे में ऐलान कर चुके हैं कि उनकी हुकूमत को हटाना जो है वो एक आलमी साजिश है। उसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब ने अब से कुछ देर पहले एक शो में ये दावा किया है कि इसी डिप्लोमेटिक केबल में इमरान खान को असासिनेट करने और उनको लिटरली उनकी जान को थ्रेट की, खतरे की भी बात की गई है। क्या वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। देखें, मैं तो काबीना की उस मीटिंग में मौजूद था जहाँ PM साहब ने हम लोगों को इस केबल पे एतमाद में लिया। एक तो किसी मुल्क का मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मना फरमाया है और मुनासिब भी नहीं है। दूसरा, जितने मंदरजात जो है वो अलाउड हैं उस पर ऑलरेडी PM साहब और जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब बात कर चुके हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी बात कर चुके हैं। उससे ज़्यादा मैं किसी चीज़ पर डेलिब्रेट नहीं करूँगा। ये कंफर्म आपको कर सकता हूँ कि जो बात इमरान खान साहब ने की है वही वहाँ डिस्कस हुई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में वो जो केबल है उसमें ये बात है कि अगर इमरान खान साहब जो है वो सर्वाइव करते हैं पॉलिटिकली, कि हुकूमत कायम रहती है और अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाती है, तो इमरान खान साहब की कामयाबी को पाकिस्तान के लिए तबाही से उन्होंने कहा है कि ये बहुत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात उससे पैदा हो जाएंगी। तो एक तरह से उससे ये हम समझते हैं कि उसके अगले दिन जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई तो एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मुझे नहीं पता था, स्पीकर साहब को नहीं पता था, आपको भी नहीं पता होगा, हालांकि आप बाखबर साफ़ी हैं, कि कल कोई अदम एतमाद की तहरीक आ रही है और एक वेस्टर्न इलाकों में से किसी को पता लगता है और फिर वो ये यहाँ तक कहते हैं कि अगर कामयाब नहीं होती तो फिर उसके मुल्क को बड़े नुकसानात होंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, वो आमिल हैं जो इमरान खान साहब ने फॉरेन अफेयर्स, इंटरनल सॉवरेनिटी, एब्सोल्युटली नॉट, इस्लामिक ब्लॉक की बात करना, रशिया की विज़िट, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह कौम अपने लीडर के साथ है और इस साजिश को इंशाल्लाह नाकाम करेगी। अली साहब, लेकिन डिप्लोमेटिक केबल जो होता है ये एक एम्बेसडर की कमेंट्री होती है और जहाँ तक हमारी मालूमात है वो एम्बेसडर का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, तो इसको इंटरनेशनल साजिश कैसे कहा जा सकता है? और दूसरा ये कि होता तो ये कि कई इन कैमरा इजलास बुलाया जाता नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में, वो पहले वहाँ पे डिस्कस करते अगर वाकई ऐसे था। और जहाँ तक अदम एतमाद की बात है तो 7 मार्च को ये लेटर आता है और मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ आपको कि जनवरी से आपके काफ़ी सारे MNAs जो थे उनकी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी अपोजिशन के साथ कि उन्होंने आपका साथ देना है। तो 7 मार्च को ये लेटर आ रहा है, उससे पहले वो चले गए थे ऑलरेडी। हादसा यूं ही रोनुमा नहीं होता आदिल शाहज़ेब, हादसा यूं ही रोनुमा नहीं होता, ज़माना करता है परवरिश बरसों। आप मत भूलें कि जब PDM बनी तो मियाँ शहबाज शरीफ साहिब जो हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उन लोगों की लाइन ये थी कि एहतजाज वगैरह, और जरदारी साहब की लाइन ये थी कि अदम एतमाद। तो अदम एतमाद वॉज कुकिंग समवेयर, कहीं पे बन रही थी, कहीं पे सोच जारी थी। तो आज की तो बात नहीं, बरसों पुरानी कहानी। एतमाद तो एक जमहूरी प्रोसेस है ना, वो आलमी साजिश। हाँ, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है आदिल, इस पे मुझे बोलने दें। देखें, पाकिस्तान में पहली बार अदम एतमाद नहीं आई,
بی بی محترمہ کے خلاف بھی آئی تھی اور میرے خیال میں میاں صاحب کے بھی شاید خلاف آئی تھی. دیکھیں اگر سیلف انڈیجنس ہے، اف اٹس اونلی آرگینک کا مطلب ہے کہ پاکستان بیسڈ ہے، باہر سے آرکسٹریٹ نہیں ہے، تو جی آئیں، اس میں کیا ہے، عدم اعتماد ہوگی، کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی. لیکن مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک تھریٹننگ ٹون میں آپ کو ایک چیز ملتی ہے کہ جناب اگر کامیاب نہ ہوئی عدم اعتماد تو بڑا کوئی مسئلے بن جائیں گے ہمارے ملک کو. بڑی فکر ہے آپ کو ہمارے ملک کی، ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف کوئی چیز اگر آرکسٹریٹ ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہے جس پہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اس پہ اعتماد میں لیں گے ہم. اور میں نے بھی ان کو تجویز دی کہ آپ پارلیمنٹ میں اس پہ وہ کریں، بات کریں. شاید وہ ان کیمرہ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو پارلیمنٹیرینز کو اس پہ ان کیمرہ اعتماد میں لیں گے، اور مے بی وہ جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے اس میں بھی وہ اس کو کریں. تو میرے خیال میں یہ چیز ایسے ہی ہے وہ جو کہ یہ جب پارلیمنٹیرینز کے نالج میں آئے گی تو وہ اس پہ پھر ضرور سوچیں گے، وہ اس پہ ضرور آخری بات وہ اس پہ ضرور سوچیں گے کہ کیا یہ عدم اعتماد صرف لوکل پروڈکشن ہے یا یہ کوئی بین الاقوامی پروڈکشن ہے. تو اگر بین الاقوامی پروڈکشن ہے، آرکسٹریٹڈ فرام ابراڈ ہے، یا ادھر سے کسی کو تھپکی ملی ہے باہر سے، تو پھر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں پھر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن ہر پاکستانی کو پھر یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ایک چیز باہر سے آ رہی ہے تو پھر ڈو سٹینڈ، کھڑے ہو جاؤ اپنے وزیر اعظم کے ساتھ، اپنے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ. خان صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جس ڈپلومیٹک کیبل کی ہم بات کریں، میں پھر دہراؤں گا کہ اس سے کیسے یہ ثابت ہوتا ہے، وہ اگر آپ کا اپنا سفیر ہی وہ ان کے انالیسز ہوتے ہیں جو وہ ڈپلومیٹک کیبلز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کوئی ثبوت ہے؟ جس طرح خان صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہے انٹرنیشنل سازش کے جو ہمارے خلاف اور ملک کے خلاف ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ دیکھیں آج آپ کے بہت سے سینئر اینکرز کو بتایا بھی گیا، اس کو شیئر کیا گیا. میں تو ظاہر ہے وہ مندرجات تو تفصیلاً شیئر نہیں کر سکتا، وہ تو خان صاحب نے ویسے ہی پابندی لگائی ہے کہ زیادہ ڈیٹیل میں آپ نہ جائیں. لیکن اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو پی ایم صاحب نے خود بات کی ہے، اور جو آج اینکرز کو اعتماد میں لیا گیا سینئر اینکرز کو، اور جو اسد عمر صاحب نے کل گفتگو کی، تو انہی کی گفتگو کا آپ کو حوالہ دوں گا کہ تجزیہ نہیں ہے، باقاعدہ تھریٹننگ ایک وہ ہے، ایک ٹون ہے. جی تجزیہ نہیں ہے، تجزیہ نہیں. لیکن تھریٹننگ ٹون جو ہے وہ تو اگر وہ بندہ خود اگر ڈائریکٹلی آپ سے بات کر رہا ہے نا، آپ کا ایمبیسڈر اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہے، دیکھیں میری بات سنیں عادل صاحب، پلیز فار گاڈ سیک، آپ اور میں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اللہ ویسے نہ کرے، آپ ویسے ہی میرے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن آپ کسی بات پہ میرے سے ناراض ہو جائیں اور آپ مجھے تھریٹ کرنا چاہیں تو آپ تھوڑی خود فون اٹھا کے کریں گے ہاں علی بھائی یہ کر دو ورنہ وہ کر دوں گا. ایسے نہیں ہوتا. آپ میرے کسی دوست کو، میری کسی اسسٹنٹ کو کے ساتھ بات کریں گے تھریٹننگ انداز میں، وہ مجھے پہنچا دے گا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ فون اٹھاؤ، کسی کی جرت ہے میرے ملک کے وزیر اعظم کو فون کرے، مذاق ہے کوئی؟ لیکن یہ طریقہ کار نہیں علی صاحب، لیکن کیا آپ لوگوں کو ظاہر ہے اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے. جو دیکھیں ایک وہ ہے، اگر اس بات کا مختصر جتنا الاؤڈ ہے اتنی بات آپ کو کی گئی ہے، اسی کو کافی سمجھیں. اور میں سمجھتا ہوں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اگر ضرورت پڑے گی تو خان صاحب شاید کل پرسوں اس کو ان کیمرہ پارلیمنٹ میں بھی لے آئیں گے. تو پارلیمنٹیرینز کو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، پارلیمنٹیرین جو بھی محب وطن پاکستانی ہے، جب اس کو اس کمیونٹی کا پتہ لگے گا، اس کو کہ اچھا تیری یہ ضرورت ہے، میرے ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں یہ بات کرتا ہے، جائے بھاڑ میں میری جماعت، میں اپنے ملک اور اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ہر محب وطن پاکستانی کی یہ سوچ ہوگی انشاءاللہ. مختصراً نمبر گیم is almost over for you guys. تو اب کیا کریں گے؟ اب تو ووٹنگ اگر ہو جائے، آپ کے تو سارے اتحادی جو ہیں وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں. عادل، میں نے زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے اور عمران خان سے بھی سیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ the game is not over till it's over. There are many a slip between the tongue and the cup. تو یہ the lips and the cup، یہ تو جناب علی ابھی تو ہنوز دلی دور است، ابھی تو کافی راتیں پڑی ہیں. ابھی دیکھتے جائیے انشاءاللہ تاش کے پتوں کی طرح یہ لوگ بکھریں گے. آخری جیت حق کی ہوگی کیونکہ عمران خان حق پہ کھڑا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے. پہلی بار دنیا نے پاکستان کا کوئی وزیر اعظم بڑے عرصے بعد ایسا دیکھا ہے جو سینہ جو ہے نا تان کے کھڑا ہے سامنے. جناب میرا ملک آزاد ملک ہے، میں آزاد سیاست کروں گا، ہر ملک سے تعلق رکھوں گا، ہر ملک سے دوستی کروں گا، کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہم پاکستان کے لیے ہیں. کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ملک میں جاؤ اور اس میں مت جاؤ. ہم کسی کے زر خرید نہیں ہیں. چلیں علی محمد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت بریک کا، جس کے بعد ایم کیو ایم کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر امین الحق اور سعید غنی صاحب سندھ کے وزیر اطلاعات ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब की तफसीली गुफ्तगू हमने सुनी। उन्होंने एक दावा किया कि ये जो ख़त की और डिप्लोमेटिक केबल की बात है, ये इन कैमरा इजलास में जब जाएगा और पार्लियामेंटेरियंस उसको देखेंगे तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि इत्तेहादी और जो लोग गए हुए हैं वो वापस आके इमरान खान के साथ अपने मुल्क के लिए खड़े होंगे। इस वक्त MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीनुल हक साहब, क्या आप वापस जा सकते हैं इस ख़त को देखकर, जो भी उसके मंदरजात होंगे, अगर उसमें वाकई ऐसा हुआ कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है इमरान खान को निकालना, क्या करेंगे आप? देखिए, ख़त तो मैंने देखा नहीं है और मैं समझता हूँ कि अगर ख़त में पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात है, मुमलिकत के खिलाफ है, रियासत के खिलाफ है, यकीनन हम इसकी मजम्मत करेंगे और हाथों में हाथ डालकर हम सब साथ खड़े होंगे उस दुश्मन के खिलाफ जो पाकिस्तान की तरफ मरी नजर से देखेगा। लेकिन जहाँ तक आपने दूसरा सवाल पूछा है कि क्या आप वापस जाएंगे, देखिए आदल MQM एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है जो जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ रही है। और जमहूरी तरीक़ेकार के हिसाब से हमने क्या फैसला किया, हमने कोई किसी कमरे में बैठकर या किसी ऑफिस में बैठकर कोई फैसला नहीं किया, बल्कि जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने क्या किया, सबसे पहले अपने जनरल कारकुनान के जनरल वर्कर इजलास बुलाया कराची में, हैदराबाद में और मीर फरुखात में, उनसे राय ली, उनके आरा के साथ आगे बढ़े। राब्ता कमेटी के पास है, राब्ता कमेटी ने टॉप लीडरशिप को इस्लामाबाद भेजा। हमने मज़ाकरात मशावरत के बाद क्या फैसला किया और जो भी फैसला किया वो मैं आगे जब आप सवाल पूछेंगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। हमने जो भी फैसला किया हमने छुप छुपा के नहीं किया, बल्कि मीडिया के आंखों के सामने, कैमरा के आंखों के सामने, पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने किया। इट्स ए यूनिक, मैं समझता हूँ यूनिक मोमेंट है। मतलब आप अमीन साहब, आप अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ आप जो वोट देने जा रहे हैं वो फैसला चेंज नहीं होगा? हाँ, मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान एक सियासी पार्टी होने के नाते जो फैसला करती है उस फैसले पे मैं समझता हूँ कि अपने फैसले पे खड़ी हुई है। ठीक। अच्छा, जो मुतालबात पीपल्स पार्टी के आपने माने और ये बार बार कहा जा रहा है कि जनाब MQM ने सबसे अच्छे मुज़ाकरात किए और अपोजिशन ने भी ये तस्लीम किया, आपकी तरफ से भी हमें ये बताया गया कि हमने वजारतों की कोई डिमांड रखी नहीं, लेकिन आप कितने मुतमईन है कि इस पर अमल हो जाएगा? मनोअन पीपल्स पार्टी आपके साथ जो है, जो उन्होंने वादे किए हैं वो उसी तरह होंगे? आज देखिए, मुस्तकबिल के बारे में तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हमें कंफर्म कोई चीज नहीं होती। यस, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी बात को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कौमें कब तरक्की करती हैं? जब वो अपने माजी की कोताहियों और गलतियों से सबक सीखती है। मैं समझता हूँ दो चीज 90 की दहाई में हुई, 2000 की दहाई में हुई, हमने उनसे सबक सीखा है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छी बात क्या थी, जब MQM पाकिस्तान का वक्त जो है जरदारी जाता और आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, दैट वाज अ शॉकिंग मोमेंट। बड़े अच्छे तरीके से हमें रसीद किया गया, हमारे बातें सुनी गई और सुनने के बाद फिर हमने जब मुतालबात रखे तो उन मुतालबात पर गौर करने का भी वादा किया गया। तो हमारे लिए खुशगवार लम्हा था वो, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ तब्दीली आती चली गई। ठीक है। और अमीनुल हक साहब, क्या इस पर भी बात हुई कि गवर्नर सिंध जो है वो MQM से उसका ताल्लुक होगा? देखिए, MQM पाकिस्तान ने किसी गवर्नरशिप, किसी वजारत, किसी मुशीर की कोई डिमांड नहीं है। MQM का अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 18 पॉइंट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हमने सिर्फ क्या बात की, अर्बन सिंध की डेवलपमेंट की बात की, अर्बन सिंध के अवाम की बेहतरी की बात की, जो हमारा वोटर है, सपोर्टर है। और हमारे लिए तो पूरा सिंध है, पूरा पाकिस्तान है। हम तो सबके चाहते हैं कि हर जगह खुशहाली हो, भाईचारगी हो, अफवाम और तफहीम हो, प्यार मोहब्बत हो। तो हम समझते हैं कि यस, हमने वजारत मुशीर की कोई बात नहीं की, बल्कि हमारी कंसंट्रेशन है, हमारी ख्वाहिश है कि वो तमाम जो डिप्राइव है कराची कई सालों से, उन चीज़ों को, जिसे कहते हैं, उन चीज़ों को दूर किया जा सके। और इसके लिए मेरा ख्याल हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठे और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला चीज़ें मुस्बत तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है। अमीनुल हक साहब, जब अदम एतमाद एक जमात करती है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो इसका मतलब कि सिर्फ सिंध के मसाइल नहीं थे, ओवरऑल भी MQM was not happy sitting in the cabinet और बतौर एक इत्तेहादी जमात। इसके अलावा क्या आपकी रिजर्वेशंस क्या थी जिसकी वजह से आपको ये फैसला इस तक आप पहुंचे? देखिए, दो चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि अगर आप हमारा चार्टर ऑफ राइट देखेंगे, जिस डॉक्यूमेंट पे साइन किया गया है, तो उसमें हमने क्या रखा, हमने अपने मिसिंग पर्सन की भी बात की और खालिद महमूद सिद्दीकी ने बवांग तौल पूरे पाकिस्तान की मीडिया के सामने बात की कि इसका, जिसे कहते हैं कि मिसिंग पर्सन के कल्चर को खत्म करना होगा। आप उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें
اور اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں آج پورا قومی جرگہ ساتھ بیٹھا تھا, تمام سیاسی پارٹی ساتھ موجود تھی, تو یہ ایک اچھا عمل تھا. ہماری خواہش تھی کہ یہ چیز وہ ختم ہو جانی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ختم نہیں ہو پائی. اسی طریقے سے ایک سمپل سا مطالبہ تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی ایون پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. اگر کراچی شہر میں تمام سیاسی پارٹی کے جھنڈے لگتے تو ایم کیو ایم کے جھنڈے کیوں نہیں لگانے پہ کیوں پابندی ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں کے دفتر کھلتا ہے تو ایم کیو ایم کے دفتر کھلنے پہ کیوں پابندی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا یہ سوال تھا, اور یہ ہم سوال کس سے کریں گے؟ وفاقی حکومت سے کریں گے. اور ہم نے ان سے عرض کی کہ آپ یہ پچھلے 3.5 سالوں میں ان چیزوں پہ عمل کرانے پہ کامیاب نہیں ہوئے. میں لفظ ناکام نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کامیاب نہیں ہوئے. ہمارا ان کے ساتھ یہ گلا شکوہ جگہ موجود تھا, اور ہم اسی طریقے سے جو ڈیولپمنٹ پیکج چل رہی تھی ہم اس کے رفتار سے بھی مطمئن. ہمارے خواہش سے ان میں تیزی لائی جائے تاکہ یہ چیزیں. امین بھائی مختصر سا آخری سوال کہ کیا ایم کیو ایم پاکستان سندھ حکومت میں شامل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ کونسلر کا الیکشن کیوں لڑتے ہیں کہ تاکہ ڈسٹرکٹ کے چیئرمین آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے چیئرمین بنے. آپ یو سی چیئرمین کا الیکشن ایسے لڑتے ہیں کہ آپ میئر کراچی کے لیے لڑیں, میئر کے لیے لڑیں. تو بائی اسمبلی کے ممبر یا قومی اسمبلی کے ممبر کیا خواہش ہوتی ہے کہ اطمینان وزارت میں آئیں, وزیر اعلیٰ بنے, وزیر اعظم بنے, تاکہ عوام کے مسئلے حل کر سکے. لیکن ایم کیو ایم نے کسی جگہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا اور نہ اس کی کوئی خواہش ظاہر کی ہے. لیکن ہماری خواہش ضرور یہ ہے کہ بالکل مسائل حل ہونے چاہیے, چاہے وہ پیپلز پارٹی میں بیٹھا ہوا وزیر کر رہا ہو یا ایم کیو ایم کا وزیر کر رہا ہو. ہمارا مقصد کیا؟ ہمارا مقصد ہے کہ یہ جو تمام سسٹم اس کو ڈیوالو کیا جائے, اس کو نیچے کی طرف لے کے جائے. صرف ڈسٹرکٹ لیول پہ یا نہ ہو بلکہ وہ ٹاؤن لیول پہ, یو سی لیول پہ بھی نیچے کی طرف جائے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یس ہمارا مذاکراتی عمل جاری رہے گا اس کے حوالے سے, اور جب اگر کوئی چیز ہمیں عوام کی خدمت کے لیے کرنا ہوگا تو یقیناً ہم اسے خوش دلی کے ساتھ ضرور کریں گے. ٹھیک, امین الحق صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد وزیر سندھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سعید غنی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ماک صاحب ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پھر امین الحق صاحب سابق وفاقی وزیر اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما, ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی. اس وقت وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید غنی صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم تو وہ ڈاکومنٹ پڑھ رہے ہیں, آپ نے تو بہت کچھ پرومس کر دیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, یہ امپلیمنٹ بھی ہو پائے گا؟ لوکنگ ایٹ دونوں جماعتوں کی ایک بڑی تلخ جو ہے وہ رہی ہے, تاریخ رہی ہے ماضی میں. اگر ہم دیکھیں یا ایون جو پریزنٹ میں بھی ہم بات کر لیں, پچھلے اگر ہم 3-4 ہفتے پہلے تک بھی چلے جائیں, ہر وقت ایک تسل چلتی رہتی ہے. یہ معاملہ چلتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ عادل دیکھیں, ایک تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو تعلقات ہیں ماضی میں وہ کوئی مثالی نہیں رہے. کئی مرتبہ کوشش ہوئی کہ ایک اچھی ریلیشن شپ بن سک عرصہ رہتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں, اور اس کا نقصان جو ہے وہ صوبے کو ہوتا ہے, ملک کو بھی ہوتا ہے, اور خاص طور پہ اربن ایریاز میں یہ جو پولرائزیشن بڑھتی ہے اس سے لوگوں کے ظاہر کے فائدے کی بات نہیں ہے. یہ جو ہمارے مذاکرات شروع ہوئے اس میں جو پہلی بنیادی چیز آئی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے, بلال صاحب کی طرف سے, آصر علی زرداری صاحب کی طرف سے, وہ یہ تھی کہ ایم کیو ایم ہمارے حکومت کا حصہ بنتی ہے یا نہیں بنتی, ایم کیو ایم ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہمارے ساتھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے. پیپلز پارٹی کی شے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک لانگ ٹرم ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے صوبے کے انٹرسٹ میں مل کر فیصلے کریں اور ہماری لڑائی کی وجہ سے صوبے کا اور لوگوں کا نقصان نہ ہو. اس پر دونوں نے اتفاق کیا. اس کے بعد یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں. اچھا, اب جو کوئی 18-19 نکات اس معاہدے کے اندر ہیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی شدید اعتراض ہو, یا کوئی ایسی چیز بھی اس میں نہیں ہے جس میں کسی جانب سے آپ کو یہ لگے کہ کسی ایک ذاتی فرد یا کسی ایک جماعت کی مفاد کی اس میں بات کی گئی ہے. ہماری یہ خواہش تھی کہ ایم کیو ایم حکومت کا حصہ بنے, لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہیں. انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ جی ہمیں وزارتیں دیں, ہم حکومت کے اندر ہمیں حصہ ڈالیں, ہم اپنا حصہ بنائیں, انہوں نے نہیں کہا. اب اگر جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں لوکل گورنمنٹ کے قانون کو امینڈ کرنا, ہم ویسے ہی اس پہ کام کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہم نے ریویو فائل نہیں کیا, ہم اپیل میں نہیں گئے, کوئی اس میں ایشو نہیں تھا. ڈومیسائل جو صوبہ سندھ میں جعلی بنتے ہیں جو مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ صرف ایم کیو ایم کا ایشو نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سمیت صوبہ سندھ کی ہر جماعت اس پہ بات کرتی ہے,
اور پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے پہلے ہی چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی بنائی, اس کمیٹی نے ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے. مجھے سید غنی صاحب اسی میں ایک ضمنی سوال ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی پر کیا کچھ طے پایا, یا آپ نے تو خود کہہ دیا وزارتوں کی انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی, لیکن گورنرشپ کی بات آ رہی ہے جو کہ ایم کیو ایم نے تو امین الحق صاحب نے کہا ایسی کوئی ڈیمانڈ ہم نے نہیں رکھی, لیکن ان دو عہدوں پر گورنرشپ پر اور جو ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی اس پر کیا کچھ طے پایا؟ نہیں, گورنرشپ کی بھی بات انہوں نے نہیں کی اور ایڈمنسٹریٹر والی بات بھی ایسے جس طرح نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ میری ذاتی طور میں نے پارٹی کی میٹنگ میں بھی بات کی, ایم کیو ایم سے جب بات ہوئی تب بھی میں نے یہ بات کی, اور ہمارے ساتھ اور ساتھیوں نے بھی بات کی, اور بلاول صاحب پچھلے 2 سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم سندھ حکومت کا حصہ بنے. اچھا, اگر تو ایم کیو ایم ہماری حکومت میں جوائن کر لیتی ہے اور ہماری کولیشن پارٹنر بن جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے صوبہ سندھ کے اندر بہت سارے ڈیسیشنز ہونے ہیں اور اس میں پھر ان کی مشاورت ضرور اس کے اندر شامل ہوگی. لیکن ایم کیو ایم کی جانب سے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی کہ ہمیں گورنر بنا دیا جائے یا ہمیں وزارتیں دے دی جائیں یا کوئی ایسی چیز کی جائے, وہ اس میں بالکل نہیں ہے. ہاں, جو باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ جی جو 40-60 کا اربن رورل کا کوٹا ہے اس پہ عمل درآمد بقول ان کے نہیں ہو رہا, قانون لکھا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ عمل درآمد ہو, اگر ان کے پاس شواہد نہیں ہوا ہم اس کو ٹھیک کریں گے. وہ کہتے ہیں جو ریکروٹمنٹ ہے وہ اس پر اسٹرکٹلی اس پر لا ہونی چاہیے, اس پر ہم کیسے اختلاف کر سکتے ہیں. پروونشل فائننس کمیشن جو پچھلے کئی سالوں سے اس نے کام نہیں کیا, انہوں نے کہا جی اس کو فوری طور پہ بنایا جائے اور اس میں اس کا کام شروع ہو تاکہ وہ ایوارڈ ایشو کرے, اس پر بھی ہم نے اتفاق کر لیا. تو اسی طرح کی چیزیں ہیں, اب اگر ڈیٹیل کہیں گے تو میں بتا دوں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ شامل ہونا چاہیے ان کو, انہوں نے کوئی سندھ حکومت میں شامل ہونے کی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو شامل ہونا چاہیے اور وہ آئیں تو سندھ کے مسائل زیادہ سوئفٹلی حل ہو سکیں گے؟ دیکھیں, اس لیے میرا اپنا ویو یہ اس لیے تھا, اور ظاہر چیئرمین صاحب تو 2 سال سے کہہ رہے ہیں نا, ابھی جب ان سے بات چیت شروع ہوئی ایم کیو ایم کے جو دوستوں سے, تو میرا خیال اس لیے ضروری ہے کہ اگر تو ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا چاہتی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ہماری بھی خواہش ہے کہ مل کے صوبہ سندھ کے مسائل کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں, تو اگر وہ گورنمنٹ میں حصہ ان کا ہوگا تو پھر وہ حکومت کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں, کابینہ کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں, اس کے اندر ان کا ایک ویو پوائنٹ آئے گا, ایک رول ہوگا ان کا. اور اگر وہ باہر بیٹھے ہوں گے تو شاید اس طرح سے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے, اور پھر ممکن ہے کچھ چیزوں پہ اختلاف بھی ہو. تو اگر وہ آ جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کا ایک رائٹ بھی کریٹ ہو جائے گا, اور اس کے بعد وہ جو چیزیں ہو رہی ہوں گی اس میں ہم مشاورت ان سے ضرور کریں گے. لیکن اس کے بعد سید غنی صاحب آپ لوگوں کو الیکشن میں بھی جانا ہوگا, اور اکٹھے تو نہیں جائیں گے, الگ الگ لڑیں گے. جی, اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی, اور نہ ہی ہم نے کوئی الیکٹرل الائنس کیا ہے, نہ اس پہ بات کی ہے. غالب امکان یہی ہے کہ انتخابات میں ایم کیو ایم اپنے طور پہ لڑے گی, ہم اپنے طور پہ لڑیں گے, شاید ایک دوسرے کے سامنے لڑیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں صوبے کے اجتماعی مفادات ہیں ہم اس پر آپس میں لڑائی کریں. سیاست میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑتی ہیں. آج جو جماعتیں ساری اپوزیشن میں بیٹھی ہیں, جنہوں نے عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کا موشن پیش کیا ہے, منظور کروانے جا رہی ہیں, اگلی حکومت میں سب پارٹنر ہوں گی, لیکن اگلے انتخابات اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ ساری جماعتیں مل کے الیکشن لڑیں گی. ہو سکتا ہے سب اپنے اپنے الیکشن لڑیں. ٹھیک ہے. سید غنی صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے تو مجھے انٹرویو میں یہ بتایا کہ پلان یہ ہے کولیشن, اپوزیشن کولیشن کا یہ پلان ہوگا کہ جیسے ہی ہم آئیں ریفارمز کریں 2-3 مہینوں میں, اس کے بعد جا کے فریش مینڈیٹ لیں. سندھ اسمبلی کا کیا ہوگا, کیا ادھر بھی انتخابات کروا دیں گے آپ 2-3 مہینے بعد؟ دیکھیں, اگر تو وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی تمام جماعتوں میں اس بات پہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ ہم نے کوئی 2-4-5 مہینے جتنے بھی ہمیں درکار ہیں اس لیجسلیشن کے لیے جو امینڈمنٹس ہم نے کرنی ہیں, اور اس کے بعد نئے انتخاب کی طرف جائیں, تو پھر نیا انتخاب صرف قومی اسمبلی کا نہیں ہوگا. پھر ظاہر ہے کہ یہ تمام صوبوں میں ہوگا, اور یقیناً پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت کا چلاؤ ہے, وہ بھی چلے جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کے پی کے سے بھی ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. تو جو نئی حکومتیں آئیں گی اس میں وہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں ہوں گی جو وفاق میں ہیں, تو جو فیصلہ وہ تمام جماعتیں کریں گی اسی طرح سے عمل درآمد پھر صوبوں میں بھی ہوگا اس پر. اچھا سید غنی صاحب, اب کل سے آبویسلی قومی اسمبلی کا سیشن بھی ہے اور ساری نگاہیں اسی طرف ہوں گی. آج اپوزیشن جماعتوں نے شو آف اسٹرینتھ کیا, اور ابھی باسط بخاری صاحب سے بات ہو رہی تھی جو اگلے اس میں ہمیں سیگمنٹ میں جوائن بھی کریں گے. وہ بتا رہے تھے کہ آج 200 اراکین اسمبلی جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے, جن میں اتحادی بھی ہیں, اپوزیشن والے بھی سارے موجود تھے, اور پی ٹی آئی کے منحرف اراکین بھی تھے. کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی, کیونکہ
یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ لاسٹ منٹ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے کچھ اتحادی اس طرف جا سکتے ہیں, منحرف اراکین بھی جا سکتے ہیں, اس کے لیے مینٹلی تیار ہے اپوزیشن؟ دیکھیں مجھے تو اس وقت 100% یقین ہے کہ جو ممبرز اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں جائے گا, اور اتنا ہی مجھے یقین ہے کہ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بھی کئی لوگ آ جائیں گے اپوزیشن کی طرف. آج بھی جب سندھ ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی اس میں کئی نئے چہرے آپ کو نظر آئے, اور یہ بات میں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں 200+ جو ہے وہ ممبرز جائیں گے عمران خان کے خلاف. اب اسٹریٹجی کیا بناتی ہے اپوزیشن کی جماعتیں, کل اجلاس ہوگا وہاں بیٹھ کے وہ کیا طے کرتے ہیں. عمران خان کو ہٹانے کے لیے جو نمبرز ہمیں ریکوائرڈ ہیں وہ 172 ہیں, اور پی ٹی آئی کے جو منحرف ارکان ہیں ان کو اگر ہم نکال بھی دیں تو 172 سے زیادہ نمبر ہمارے پاس موجود ہے. اب کیا پلان ہوتا ہے, کس طرح سے یہ نمبرز ہم شو کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ تو جو پارلیمنٹ کے اندر کل بھی غالباً ایک میٹنگ رکھی گئی ہے جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی کی اپوزیشن کی جماعتوں کی, تو اس میں وہ فیصلہ کریں گے کہ کل کے اجلاس میں کس منصوبہ بندی کے تحت وہ جائیں گے. سعید غنی صاحب آخری سوال, اگر مختصراً پلیز جواب دے دیجیے گا کہ ایم کیو ایم تو کو ریزسٹنس تھی انٹرنلی پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس اور یہ پورا جو معاملہ تھا, کیا پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہاں سے بھی ریزسٹنس تھی ایم کیو ایم کے ساتھ جانے کی؟ دیکھیں اگر آپ کہیں گے جی کارکنوں کی حد تک جا کر, تو ممکن ہے کہ کارکنوں میں کہیں کہیں کچھ لوگوں کا ڈیفرنٹ ویو ہو سکتا ہے, اس پہ تو میں نہیں کہتا کہ 100% کوئی اتفاق ہو گیا ہوگا, لیکن ایسا ہوتا نہیں کہ پیپلز پارٹی میں یا بڑی جماعتوں میں کہ آپ اس قسم کے جو میجر ڈیسیشنز کرتے ہیں وہ اپنے ہر کارکن سے جا کے پوچھیں. ہمارے ہاں جو ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے. پارٹی کی لیڈرشپ نے جب یہ سارا مسئلہ ہوا تو آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو بائی سرکولیشن جو ہے اس کی اپروول لی اور انہوں نے اس کو اپروو کیا. تو جب سی اپروو کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی نے اس کو اپروو کر لیا ہے. باقی ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کے جو سارے کارکنان ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں, پیپلز پارٹی کے کارکنان کروڑوں میں ہوں گے, تو اس میں تو ڈفرینس آف اوپینین لوگوں کا ہو سکتا ہے, لیکن جو ہماری روایت آپ نے رہی دیکھیے کہ اگر پارٹی کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو کارکن اس کو مجموعی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں. چلیں سعید غنی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک بعد پی ٹی آئی کے منحرف رکن باسط بخاری ہمیں جوائن کریں گے اور ان کے سامنے یہ سوالات رکھیں گے کہ اگر واقعی عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, کوئی بیرونی سازش ہے, تو کیا وہ ان کے ساتھ پھر جا کے کھڑے ہو جائیں گے یا نہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے سعید غنی صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی آپ نے. علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے, امین الحق موجود تھے. جو علی محمد خان صاحب نے بات کی وہی ڈپلومیٹک کیبل والی کہ جی جو جس طرح پرائم منسٹر کو ایک عالمی سازش کے تحت ہٹایا جا رہا ہے, اور بڑا پچھلے 2 دنوں سے اس پر اچھی خاصی بحث ہو رہی ہے. علی محمد خان نے یہ کہا کہ یہ لیٹر جب پارلیمنٹ میں جائے گا تو جتنے لوگ ناراض ہو کے گئے ہیں وہ واپس آ کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. انہی میں سے ایک تحریک انصاف کے ایم این اے باسط بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آزاد حیثیت سے الیکشن جیتے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ تحریک انصاف کو انہوں نے جوائن کیا تھا. اور جب ہم سندھ ہاؤس گئے تو ان کے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو وہاں پہ بھی ہوئی تھی. بخاری صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ بازی ہم الٹا دیں گے اگلے 2-3 دنوں میں. آج آپ نے ایک پاور اسٹرینتھ بھی کی, سندھ ہاؤس میں سارے لوگ اکٹھے ہوئے, کتنی کوئی تعداد ہے آپ کی, اور کیا کوئی واپس جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ بھائی آپ کو یاد ہوگا میں نے کل ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ کو 24 گھنٹے میں بہت بڑا سرپرائز ملے گا جو ایم کیو ایم کی صورت پہ ہمیں ملا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, میں نے آزاد بن کے خان صاحب نے مجھے فون کیا پاکستان کی بہتری کے لیے جوائن کو, میں نے ان کو جوائن کیا. صوبہ محاذ ہم نے بنایا پنجاب کا, جنوبی صوبہ محاذ, اس میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا. بزدار صاحب کو میں نے شامل کیا تھا الحمدللہ. تو جو ہی ان کی گورنمنٹ آئی, جو پریزیڈنٹ تھے مخدوم خسرو, چیف منسٹر بزدار صاحب اور خان صاحب نے, تو انہوں نے تو کیپچر کر دیا نا صوبہ محاذ کی. میرے خیال میں فائل ٹوکری میں ڈال دی تھی انہوں نے,
اس کے بعد آپ نے کوئی ٹاپک سنا؟ اس کے بعد ڈسکشن نہیں. اب تھوڑی ڈسکشن تھوڑے دنوں پہلے جو ہے جب اعتماد کا ہار ہے تو اب عوام تو بے وقوف نہیں نا. ٹھیک, نمبر 1. نمبر 2 جی, ان کے ساتھ ایک تو میں جب اس پارٹی کے اندر آیا ہوں میں نے محسوس کر لیا تھا پہلے 6 مہینے میں یہ سیاسی پارٹی نہیں. ٹھیک ہے. اس پارٹی کے اندر اتنی پارٹیز ہیں, اتنے گروپس ہیں, ان کا کام ہے صرف ایک دوسرے کو کاٹنا. شاہ محمود قریشی گروپ ہے جی, اسد عمر گروپ ہے جی, شفقت محمود گروپ تھا جی, جہانگیر ترین گروپ تھا جی, پرویز خٹک گروپ تھا. مطلب گروپنگ بہت زیادہ تھی, اتنی گروپنگ ہے. اچھا, اور پھر دوسری بات یہ ہے, خان صاحب از اے گڈ کرکٹر, ہی از اے گڈ کیپٹن, ہی از ناٹ اے گڈ پولیٹیشین. ٹھیک, چلیں یہ چیز تو خیر اس پر بھی آپ سے گفتگو کریں گے. آپ ووٹ ڈالیں گے, جائیں گے عدم اعتماد میں؟ دیکھیں جی, آج جو ہمارا کھانا تھا اس میں تمام آلائز تھے, آن بورڈ تھے, آپ نے دیکھا ہوگا, اور سندھ ہاؤس میں کھانا ہوا تھا. تو ہم سب لاجز سے سندھ ہاؤس گئے تھے, تو 200 کی تو ہمارے پاس ابھی تعداد ہے. اچھا, وہاں پہ ہو گئی ہے مکمل. اچھا, 200 لوگ تھے وہاں. 200 لوگ تھے. ان میں سے پی ٹی آئی کے کتنے تھے تقریباً؟ پی ٹی آئی کے ان میں سے تھے 24-25. اچھا, 25. رائٹ. اور مزید بھی یعنی کہ کچھ ایسے ہیں جیسے احمد حسن ڈیئر صاحب, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ان کے بیٹے کی شادی ہے جی, تو وہ ادھر موجود نہیں تھے. 200 لوگ آلریڈی آپ کے پاس پورے ہو چکے ہیں. آپ کو میں نے یاد ہے کسی کہا تھا 200+, اور مزید 3-4 لوگ اور بھی آ رہے ہیں, وہ ہے. اچھا, اس میں کیا فواد چودھری کے جو ہیں فروخ الطاف صاحب جو ان کے کزن ہیں وہ بھی شامل ہیں ان 200 میں؟ آج وہ موجود تھے وہاں پہ نا. اچھا, لیکن عامر لیاقت صاحب تو جا کے پی ایم سے کل دوبارہ مل رہے ہیں. کتنے لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو دوبارہ واپس جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, اب بات یہ ہے کہ جو فروخ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں یا عامر لیاقت صاحب کی بات کر رہے ہیں, ہم نے کسی انٹرویو میں اس لسٹ میں ان کا نام شیئر کیا آپ سے؟ نہیں, وہ نہیں تھے. نہیں تھے نا جی. ہم نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوا ہے. ٹھیک. ہاں جی, کیونکہ یہ سیاسی پارٹیاں ہیں. اچھا, یہ اب تک تو یہ بیساکھیوں میں چلتے آئے ہیں نا جی. یہ معاملہ شروع کب ہوا؟ جنوری سے جو ہے اس پر کام ہونا شروع؟ دیکھیں, جہاں تک میرا سوال ہے, میں تو پچھلے 2 سال سے ان کی کسی پارلیمنٹری پارٹی وہ تو آپ نہیں گئے, لیکن یہ جو عدم اعتماد تو ریکوزیشن تو 8 مارچ کو ہوئی نا, لیکن اس سے کتنا پہلے اس پر کام شروع ہو چکا تھا؟ 3 سے 3.5 مہینے پہلے. 3 سے 3.5 مہینے پہلے, کیونکہ ایک جو وہ لیٹر ابھی آیا ہے جو مراسلے کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں اگر اس میں ایسی چیزیں ہیں جس میں واقعی ثابت ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہے یہ عدم اعتماد اور خان صاحب کو کوئی ہٹانا چاہ رہا ہے, پھر آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, مجھے ایک چیز سے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جب چیزیں آپ کی فیور میں آ رہی ہیں تو وہ ٹھیک ہیں, جب آپ کی چیزیں آپ سے دور ہیں. میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ سیاسی آدمی نہیں, سیاسی لوگ, سیاسی اتحاد سیاسی لوگوں سے ہوتے ہیں. یہ تو بیساکھیوں پہ چل کے آئے تھے. اتنا پاورفل پرائم منسٹر آپ کی تاریخ میں نہیں بنا, جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہے اور کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑی ہے, مگر پرفارمنس زیرو. اب اتحادیوں کو اگر آپ کسی اداروں سے آپ وہ کریں اور خود اپنے دوستوں کی, اپنے اتحادیوں کی, اپنے قریبی دوستوں کی تذلیل کرتے رہیں, یعنی کہ کسی نے اگر عثمان, میں عرض کر رہا ہوں, اگر کسی نے عثمان بزدار پہ کرٹیسزم کیے تو وہ بندہ اپنی بےزتی کرا کے ہے وہ رکن. اور دوسری بات ہے, آپ لیکٹر کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں پرائم منسٹر ایک اوتھ اٹھاتا ہے فار دی اسٹیٹ آف پاکستان, اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان, کہ میں کوئی بھی ایسی چیز جو یعنی کہ جس کا تعلق خارجہ پالیسی سے ہوگا اور جو سیکرٹ چیزیں ہوں گی وہ میں پبلک سے شیئر نہیں کر سکتا. اٹس ان دا اوتھ. تو یہ تو اپنی اوتھ نہیں, تو اگر اس میں ثابت ہو جائے کہ واقعی ایسے ہے تو آپ چلے جائیں گے دوبارہ خان صاحب؟ چلیں آپ, اس کا مطلب آپ پھر بھی نہیں جائیں گے. اچھا, مجھے اپنا جواب مل گیا. یہ بتائیے گا کہ اگر خان صاحب جس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں بیساکھیوں پر آئے تھے, پھر آپ شامل کیوں ہوئے اگر آپ کو پتہ بھی تھا کہ یہ معاملہ ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ تھا, بعد میں پتہ چلا. میں تو بعد میں پوچھتا ہوں, راجہ ریاض سے میں نے پوچھا, راجہ ریاض صاحب ہمارے بزرگ ہیں, بعد میں نے پوچھا
احمد حسن ریئر صاحب سے. لیکن ابھی تو کوئی بیساکھی ہے نا, ابھی تو بالکل نیوٹرل معاملات ہیں ہر طرف, تو اس میں نہیں اب بیساکھیوں والے بالکل سو رہے ہیں. وہ جو پرفارمنس چاہتے تھے, یا کوئی بھی ایک انٹرنیشنلی ایک آپ کی خواجہ پالیسی ہوتی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہوتی ہے اور آپ کی گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہوتی ہے. ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر آپ کی فورن پالیسیز نہیں چل سکتی. اب پھر اگر آپ پھر آپ اپنی وزارت عظمیٰ میں آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا, جو سیاستدان وینڈکٹیو ہے وہ کب سمجھ اس کا زوال سٹارٹ ہو گیا. جتنی وکٹمائزیشن انہوں نے کی ہے, یعنی کہ میں آزاد بن کے ان کے ساتھ شامل ہوا, انہوں نے مجھے نیب میں سے گزارا, انہوں نے مجھے اینٹی کرپشن میں سے گزارا, انہوں نے اپنے اوپوننٹس کو, رانا ثناء اللہ صاحب کو جو ہیروئن والا کیس تھا, آپ مجھے بھائی بتائیں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے, پتہ ان کو انہوں نے کس میں رکھا تھا. مجھے تو اب ہم ملے تو مجھے پتا چلا رانا صاحب انہوں نے چھوٹی سی بیرکی میں رکھا ہوا تھا جو عمر قید لوگوں کو سزا دینے کے لیے کی جاتی ہے, جسے بندہ صرف سوچ سکتے ہیں اور اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے. باسط بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاذب. مجھے میری ٹیم سے میری اجازت دیجیے, خدا حافظ. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاذب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.